आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज इंशाल्लाह नमाज में हम तशद्दुद का सबक पढ़ेंगे। टीचर्स ट्रेनिंग फर्म की काविश है कि किसी तरीके के साथ इस्लामियात के मजमून को इंटरेस्टिंग बनाया जाए। ये एक इट इज़ वन ऑफ द प्रोजेक्ट और इसमें हम बेसिकली उर्दू और अरबिक इसमें मिलते जुलते अल्फाज की मदद से उर्दू से अरबी सिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ साथ अप्लाइड ग्रामर भी उसको भी हम सीख रहे हैं। यानी हम ग्रामर को सेपरेट नहीं पढ़ रहे, हम तर्जमे के साथ साथ उर्दू टू अरबिक ट्रांसलेशन प्लस जो अप्लाइड ग्रामर जहाँ जिस ग्रामर का कवायद आते हैं उसको उसके साथ ही अप्लाई करके सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीक़ेकार है और उम्मीद है आप अपने स्कूल में इस तरीके से फ़ायदा उठाएंगे। मैं हूँ आपका स्पीकर लेफ्टिनेंट कर्नल राशिद, चेयरपर्सन टीचर्स ट्रेनिंग फर्म। खास हम पहले पढ़ चुके हैं अल इबादात, अलिफ्ता जमा मुअन्नस की अलामत है। तो ये पहली दफा लफ्ज आया है तहियात। तहियात का मतलब है इबादात। के लिए पहले भी पढ़ चुके हैं ली, अल्लाह बहुत दफा रिपीट हो चुका। अत्तहियातु लिल्लाहि, खास इबादत किसके लिए? अल्लाह के लिए है। गोलता, ये अब तालिबा में आखिर में आप देखें गोलता है, कलमा के आखिर में गोलता है, ये उर्दू और अरबिक दोनों में इस्तेमाल होता है। इसको गोलता कहते हैं या ताय मरबूता, मरबूत से ताय मरबूता, तो ताय मरबूता भी कहते हैं। ये मुअन्नस की निशानी है, निशानी है, ठीक है ना। मतलब अमूमन जिन अल्फाज के आखिर में गोलता आए तो आप समझे ये मुअन्नस है। देखें तालिबा, हमें मालूम है तालिब जो होता है वो मुज़क्कर है, तालिबा मुअन्नस है, कलिमा मुअन्नस के तौर पर इस्तेमाल होता है। अब इसके जमा जो है मुअन्नस की हमारे पास जो अलामत है वो अलिफ ता है और अलिफ ता को हमने जमा भी देखा। यानी अलिफ ता दो चीजें हमें बताता है, एक तो ये मुअन्नस की अलामत है, दूसरा ये कि ये मुअन्नस जमा है और इसको हम कहते हैं एराबुल हरूफ। अलिफ्ता जो अलामत है आखिर में आती है, इसको एराबुल हरूफ कहते हैं। और तालिबात, कलमात, ख्वाहिशात जमा मुअन्नस सालिम है, तालिबा और कलमा और ख्वाहिश की, यानी मुअन्नस की जो जमा है उसके आखिर में अलिफ्ता लगा दिया तो हमारे पास मुअन्नस जमा सालिम बन गया। ओरिजिनल अल्फाज उस तरह अपनी जगह मौजूद रहे। हम रिपीट करते हैं, देखिए जो अलामत है वाव नून या नून, ये जमा मुज़क्कर जमा सालिम की अलामतें हैं। और अब हमने पढ़ा था अब्द, अब्द का मतलब बंदा, अब्द की जमा इबादात। इबादात जो है अब ये डिफरेंट अंदाजा, देखें वाव भी नून भी नहीं है, या नून भी नहीं है, अलिफ्ता भी नहीं है। तो इस तरह के अल्फाज जिसमें वाव नून या नून अलिफ्ता ना हो उसको हम जमा मुकस्सर कहते हैं और उर्दू में ही मुकस्सर इस्तेमाल होते हैं। किताब की जमा किताबों, किताबें भी है, कुतुब भी है। इमारत की जमा इमारतों, इमारतें और इमारात भी है। मस्जिद की जमा मस्जिदों, मस्जिदें, मसाजिद भी है। यानी वाव नून या नून लगेंगे तो हम कहेंगे ये अलामत जमा सालिम की है। और अगर वो अलामत ना हो और अल्फाज के अंदर टूट फूट का शिकार हो, किताबों, इमारतों, मस्जिदों, इसमें आप देखें ओरिजिनल लफ्ज उसी तरह मौजूद है, ठीक है कि नहीं, और सिर्फ आपने अलामत जमा डाल दी। लेकिन जो जमा मुकस्सर होता है इसमें यह होता है कि अल्फाज में टूट फूट भी होती है, कुछ हरूफ या तो दाखिल कर दिए जाते हैं या निकाल दिए जाते हैं। तो जमा मुकस्सर जमा की एक और किस्म है। हम इसी को दोबारा देख लेते हैं। आलमिन मुमिनुन तय्यबातुन, अब हमारे पास की जमा जो बनती है आलमीना मुमिनूना तय्यबातुन। अब हमारे पास अलामत यहाँ पे क्या आई? बिल्कुल सही कहा आपने, या नून, वाव नून और अलिफ्ता। हमने पहले पढ़ा या नून वाव नून किस चीज की अलामत है? जमा की, अलिफ्ता। और या नून वाव नून जिन्स में किसकी अलामत है? मुज़क्कर की। तो हमने इसकी जमा कर ली अल आलमीना अल मुमिनूना। और अलिफ्ता की जो जमा होगी वो अत्तय्यबातु हो जाएगी, अलिफ्ता लग गया।
اب یہاں دیکھیں کہ عالمینہ اور العالمینہ، اس میں فرق صرف ال کا ہے کہ ال شروع میں آیا ہے. یہ جو شروع میں ال آیا یہ معرفہ کی نشانی ہے. سو اب ہم نے یہ چیز بھی سیکھی کہ جمع کے اندر جو ہے وہ مذکر کے اندر ال لگتا ہے اور باقی کوئی چینج نہیں آتی، جبکہ مؤنث کے اندر جب ال لگتا ہے تو اس کی جو تنوین ہے وہ ایک حرکت میں بدل جاتی ہے. اور وہی ریپیٹ ہو رہا ہے، خاص ریپیٹ صلاۃ الفجر ہمارے استعمال ہوتا ہے، صلوات، ٹھیک ہے نا، یا عربک میں صلوات بن جائے گا. اور خاص الطیبات، ہمارے یہاں طیب استعمال اچھا، یہ طبیب نہیں ہے، طیب ہے اچھا، طیبات. والصلوات والطیبات، اب کون سی باتیں؟ تمام نمازیں، عبادات تو پوری زندگی عبادت ہے، اللہ کے حکم پہ چلنا عبادت ہے. ایون آپ اگر کسی کو مسکراتے ہیں اس لیے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، انسان ہے، اور مسکرانا ہمارے نبی کی سنت ہے، تو وہ بھی عبادت میں کنورٹ ہو جاتی ہے. اب عبادات کی مزید انہوں نے کر دی کہ ایک تو نمازیں ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح پڑھی ہم اسی طرح نماز پڑھیں گے، اور باقی جو اچھی عادتیں ہیں جس کو ہم ایتھکس بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو ایتھکس ہیں، تو چاہے وہ یونیورسل ہوں یا لوکل ایتھکس ہوں جو اسلام سے مطابق ہوں گے، ہم اس کو طیبات میں لے جاتے ہیں. الصلوات والطیبات. اچھا یہاں پہ ہم نے دیکھیے، پہلے ہم نے ثنا میں پڑھا تھا اللہم، ٹھیک ہے نا، سبحانک اللہم، میم مشدد تھا کہ دل کی گہرائی سے اللہ کو پکارنا. ایک اور طریقہ پکارنے کا یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں نا، مثال عربی اردو میں کہتے، یہ پنجابی میں کہتے اوئے راشد گل سن، اوئے کہنا مطلب مخاطب کے لیے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یا ہم اردو میں کہتے ہیں جناب، روک لیا بندے نے دیکھا تو جی راشد آپ سے بات ہو رہی ہے، تو ایک طریقہ کار ہے مخاطب کرنے کا، ٹھیک ہے نا. یا سنیے ہم کہتے ہیں، سنیے، اٹینشن لینے کے لیے. عربک میں اگر معرفہ ہے، جیسے اب النبیو میں دیکھیں ال آیا ہوا ہے، تو معرفہ کے ساتھ ایوہا آتا ہے. تو ایوہ النبیو یعنی خاص نبی سے بات ہو رہی ہے. یہاں پہ جب خاص نبی کی بات کریں، دا بوائے ہم کہتے ہیں، تو اس کا مطلب کسی خاص بچے کی بات ہو رہی ہے. تو جب النبیو کہہ رہے ہیں تو خاص نبی کی بات ہو رہی ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. خاص السلام وہی سیم پر ہم پڑھ چکے، علیہم ان سب پر ہم پڑھ چکے. آپ اگین ضمیر آیا ہے کا، ایوہا ابھی ہم نے پڑھا، خاص وہی ریپیٹ ہو گیا. النبی، نبی سیم. السلام علیکہ ایہا النبی، خاص سلامتی ہو آپ پر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب دیکھیں محمد اور حمدو، آخر میں آپ کو ایک حمدو میں ایک حرکت نظر آئے گی اور پیش کی، اور محمد میں دو حرکتیں نظر آئیں گی پیش کی، جس کو ہم تنوین کہتے ہیں. تو یہ اعراب الحرکہ ہے. یہ کیا ہے؟ اعراب الحرکہ، یعنی کسی بھی قسم کے آخر میں سنگل تنوین، سنگل حرکت آئے، ایک حرکت آئے یا دو حرکتیں آئے، تو اس کو اعراب الحرکہ کہیں گے. اور اگر واو نون یا نون آئے یا الف تا آئے، اب دیکھیں یہ حروف ہیں. مومن پورا لفظ تھا، عالم پورا لفظ تھا، طیب پورا لفظ تھا. ہم نے اس میں جمع کے لیے، جمع میں تقسیم بنانے کے لیے، کنورٹ کرنے کے لیے مذکر مؤنث کو، ہم نے واو نون یا نون الف تا لگا دیا. اب واو نون یا نون الف تا جو علامات ہے جمع مؤنث کی، اس کو ہم اعراب الحروف کہتے ہیں، کیونکہ اس میں حروف ایڈ ہوئے. دیکھیں اعراب الحرکہ میں حرکت ایڈ ہوئی، سنگل حرکت پیش یا دو حرکتیں تنوین ڈبل پیش. جبکہ اعراب الحروف میں حروف ایڈ ہو رہے ہیں جو علامت جمع مذکر یا مؤنث سالم کی ہیں، واو نون یا نون الف تا. تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ پکارنے کے لیے کسی چیز کو کہ ہم پن پوائنٹ اگر بات کریں اور بات فوراً سمجھ آ جائے، تو یہ ٹرمینالوجی یاد کرنا ضروری ہے. اور ایسے ایسے انشاءاللہ بہت ریپیٹ ہوں گی، آپ یاد کر لیں گے. ریپیٹ کر رہے ہیں. اور وا رحمت حسین، اللہ اللہ، اور وا دوبارہ برکات. اگین دیکھیں الف تا علامت ہے جمع مؤنث سالم کی، اور یہ کیا ہوا؟ اعراب الحروف آ گیا. جزاک اللہ. اس ہو ضمیر آ گیا، یہ ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے. حمیدہ ہو، حمد کی
اس نے حمد کی اس نے، ورحمت اللہ اور رحمت اللہ کی اور برکتیں ہوں کس کی؟ اس کی. ہم نے یہاں دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں کہ اسم کے آخر میں ضمیر آتی ہے. آپ دیکھیں ربو کا، ربکم، ربہو، ابھی ہم نے پڑھا یہ برکاتو ہو، تو ضمیر ہمیشہ اسم کے آخر میں آتی ہے. جبکہ علامت جو ہے فعل میں جو بندہ جس علامت فاعل جو ہے فعل کے ساتھ جب آتی ہے تو وہ شروع میں آتی ہے. حمزہ اور نون ہم دو پڑھ چکے ہیں. ہم ریپیٹ کرتے ہیں. ابھی یہ سامنے کے والے بندے کے متعلق کیا کہیں گے؟ کا. جمع میں کیا کہیں گے؟ کم. غائب کے متعلق کیا کہیں گے؟ ہو. اور جمع میں کیا کہیں گے؟ ہم. میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں متکلم، یا ہم متکلم یعنی ہم اگر بات کریں کسی سے تو نا. ہم نے کلیہ یاد کیا رب کے نام سے، تو رب کے ساتھ اب ہم ضمیر لگا کے ہم اس کو یاد کریں. ربو کا، ربو کم، ربو ہو، ربو ہم، ربی، ربنا. تو اس کو کہتے ہیں اسم ضمائر متصلہ. اسم ہم پڑھ چکے ناؤن، ضمیر پروناؤن جو کہ آخر میں ہو، ہم، ہما، اور متصلہ متصل یعنی ملا ہوا. آپ دیکھیں یہ جو ضمائر ہوتے ہیں نا یہ جڑ کے آتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے نا، اسم کے ساتھ جڑ کے آتے ہیں اور ہمیشہ آخر میں آتے ہیں. یہ ہم نے حروف پڑھے تھے 7 باللہ، من سے، من الشیطانی، لی کے لیے، للہ اللہ کے لیے، علا پر، علیہم ان سب پر، فی میں، فی ہی اس میں. یہ ضرور یاد کیجیے گا یہ چند حروف ہیں لیکن قرآن پاک میں بہت زیادہ اس کا استعمال ہے. تو ضمائر اور حروف ان کا استعمال بہت زیادہ، اور یہ ہیں بھی گنتی میں کم. ان کو آپ جتنا یاد کر لیں گے آپ کو بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ. خاص سلام، سلام پر اللہ ہم پر ریپیٹ کر رہے ہیں. نا ابھی ہم نے ضمیر ریپیٹ کی نا. اور السلام علینا یعنی پہلے ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی بھیجی اور اب اپنے آپ پر سلامتی بھیج رہے ہیں. پر اللہ ریپیٹ. عباد عبد کی جمع ہے، ملتا جلتا ہے. عباد اللہ ہم پڑھتے ہیں، عباد الرحمن اردو میں نام ہے. اللہ، اللہ، خاص الصالحین. اب یا نون جو ہے یہ کیا اعراب الحروف ہے، یہ حرکہ ہے، یہ اعراب الحروف ہے. اور اعراب الحروف یا نون بتا رہا ہے کہ یہ مذکر جمع سالم ہے. اور ابھی کیونکہ اس کے ساتھ ال لگ گیا تو ہم کیا کہیں گے؟ تین چیزیں پتہ چلنی ہے کہ یہ معرفہ ہے، یہ اعراب الحروف یا نون ہے. اور اعراب الحروف ہمیں دو چیزیں بتا رہا ہے، مؤنث بھی بتا رہا ہے اور مذکر بھی بتا رہا ہے. اب ہم یہ اعراب الحرکہ کو دیکھ رہے ہیں. اکبر، اور جب ہم اس کو معرفہ میں تقسیم کنورٹ کر رہے ہیں تو ال لگا تو ڈبل حرکت کی بجائے آپ دیکھیں سنگل حرکت ہو رہی ہے. آپ یہ چارٹ دیکھ لیجئے. جب ہم اس کو دو تنوین دو زبر کے ساتھ دیکھتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ اکبرن تو الاکبرہ یعنی تنوین سنگل حرکت میں چلے گی معرفہ میں. اور اگر اکبرن ہے تو الاکبری، تو اب اگین وہی سیم کلیہ کہ ال لگے گا تو ڈبل حرکت جو بھی ہوگی، دو پیش، دو زبر، دو زیر، وہ سنگل حرکت میں بدل جائے گی. اور ان سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ جو رن، رن، رن ہے، یا رو، را، ری، دن، 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 حمد میں آ رہا ہے، الحمد میں دو، دا، دی، یہ کیا اعراب الحرکہ، اعراب الحرکہ ہے. سوری یہ غلط لکھا ہو، اعراب الحرکہ ہے. آئی ریپیٹ، یہ اعراب الحرکہ ہے، حروف نہیں ہے. اور حمدن آپ دیکھیں کہ تنوین میں اسم کے آخر میں ہم الف ایڈ کرتے ہیں. اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے جا کے ہم دیکھیں گے. ہم نے دیکھا کہ ابھی ہم تھوڑا سا یہ دن، دن، دن یا دو، دادی جو ہم نے پڑھا اس کو ایک نام دیتے ہیں رفع. تو اگر اعراب الحرکہ ہو پیش میں یا دو پیش میں تو اس کو رفع کہتے ہیں. اور اگر جمع میں ہم دیکھیں مذکر میں اور مؤنث میں تو اونا آ جائے، آتون آ جائے یا آتو آ جائے تو یہ بھی رفع کہلائے گی. اس کی اپلیکیشن انشاءاللہ ہم آپ بعد میں سمجھیں گے، بڑی امپورٹنٹ اپلیکیشن ہے. اگر زبر آ جائے، اعراب الحرکہ زبر آ جائے تو اس کو ہم نصب کہیں گے. اور اگر وہ زیر آ جائے،
یا دو زیر آ جائے اعراب الحرکہ کو تو اس کو ہم حالت جر میں کہیں گے. تو یہ بیسیکلی حالت ہے کہ اعراب الحرکہ جو کسی بھی اسم کے آخر میں آتی ہے اگر وہ پیش یا دو پیش ہے تو اس کو ہم حالت رفع کہیں گے. اگر اسم کے آخر میں اعراب الحرکہ زبر یا دو زبر ہے تو نصب کہیں گے. اسم کے آخر میں ایک زیر یا دو زیر ہے تو اس کو حالت جر کہیں گے. اور اعراب الحروف میں ہم کہیں گے کہ اگر اونا آتن آتو ہے تو ہم کہیں گے یہ حالت اعراب الحروف جو ہے کس میں رفع میں ہے. اور اینا اور آتن آتن اس میں آپ یاد رکھیے گا کہ دو ہی حرکتیں ہیں, حالت رفع نصب جر میں سیم حالت ہوگی. اور اس میں آتن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, آتن اور آتن نہیں ہے, آتی نہیں ہے. آتن آتن آتی یہ یاد رکھیے گا. تو اس کو نصب اور جر یہ حالت میں ہم کہیں گے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ لوگوں کو کوئی کوشچن ہو تو پلیز یہ جو واٹس ایپ نمبر ہے 03344222060 اس پہ آپ کال کر کے یا میسج کر کے آپ کوئی شک ہے تو ضرور پوچھیے گا. جزاک اللہ. السلام علیکم.